बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बादामी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ARY न्यूज़ पर, जो कि इस वक्त भी मुसलसल और जबरी बंदिश का शिकार है। तमाम तर अदालती अहकामात के बावजूद, जो कि बहुत ही वाज़े अल्फाज में है और दिलचस्प सूरत हाल है कि ज़ाहिर है इस हवाले से जो मुतल्लिका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको कहते हैं पैमरा, और पैमरा कहती है कि सर हमने तो चैनल बंद नहीं करवाया, आप खुलवाएं खोलें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन केबल ऑपरेटर्स कहते हैं कि पैमरा ने बंद कराया। चैनल बहरहाल बंदिश का शिकार है। क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज के सियासी मौज़ूआत में सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात का सियासी एतबार से एक दंगल सजने वाला है। पाकिस्तान के 9 कौमी असम्बली के 9 हल्कों में इलेक्शन होने वाले, आपने बहुत सुना होगा। ज़रा क्विकली आपको बताते हैं कि 9 हल्कों की सूरत हाल क्या है, यहाँ पर क्यों इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर कौन कहाँ खड़ा है और यहाँ पर पिछले रिजल्ट्स क्या थे। और इन हल्कों को जो एक और इंटरेस्टिंग टर्न मिला है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने खुद कौमी असम्बली के इन तमाम के तमाम यानी कि 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। यानी कि 9 के 9 हल्कों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का नाम है इमरान खान। इससे पहले हमने सुना था, मैंने पढ़ा था कि भुट्टो साहब कई हल्कों में खड़े हुए थे, लेकिन ये बहरहाल मुल्की ये 70s के अशरे में, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि एक उम्मीदवार बैक वक्त 9 हल्कों से इंतखाब लड़ेगा, वो भी ज़िमनी इलेक्शंस में। तो इसने जाहिर है इस सूरत हाल को दिलचस्प बना दिया। इसमें और भी डिबेट है कि फर्ज करें इमरान खान साहब जीत जाते हैं, एक से ज्यादा हल्कों में जीत जाते हैं, तो जहां तो एक हल्के की सीट रखेंगे, बाकी सब में दोबारा इलेक्शन होगा। एक लम्हे को फर्ज कर लें सब में जीत जाते हैं तो यानी 8 में दोबारा इलेक्शन होगा, यानी ये भी एक अलग एक सूरत हाल है। तो अगर इमरान खान साहब ये सारे हल्के जीतते हैं फर्ज करें, तो 2018 में कौमी असम्बली के 5 हल्कों से एक साथ जीतने का वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा हल्कों पर इलेक्शन लड़ने और जीतने का एजाज ये इमरान खान साहब के पास था। जब उन्होंने 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ा, सब पे जीता। वो कौन कौन से हल्के थे 2018 वाले? एक NA 53 इस्लामाबाद से उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त दी थी। दूसरा था बन्नू NA 35, जहां पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के अकरम दुरानी को उन्होंने शिकस्त दी थी। एक था कराची का हल्का NA 43, जहां पर मरहूम शहीद अली रजा आब्दी साहब को उन्होंने शिकस्त दी थी। एक था मियां वाली का हल्का NA 95, जहां पर उन्होंने नून लीग को शिकस्त दी थी। और एक था लाहौर, जहां पर NA 131 पर इमरान खान साहब ने साद रफीक साहब को शिकस्त दी थी। इस बार 9 हल्कों से उम्मीदवार हैं, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले की खबर यह है कराची से मुतालिक, जहां लियारी के हल्के में इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी की मंजूरी के हवाले से फैसला महफूज हो गया था, क्योंकि उसको चैलेंज किया था कि इमरान खान साहब अहल नहीं इलेक्शन लड़ने के, उनके सियासी मुखालफिन ने, लेकिन वो सारे का सारा एतराज़ मुस्तरद हो गया है। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जिसको अब से कुछ देर पहले बड़ा सेलिब्रेट किया यहाँ कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ से भी इलेक्शन से लड़ेंगे। अब ये 9 हल्कों पर इलेक्शन क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत जाने के बाद अपने तौर पर कौमी असम्बली से रिजाइन कर दिया तमाम के तमाम हल्कों से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे ने और स्पीकर आजम परवेज अशरफ ने 28 जुलाई को इस्तीफे मंजूर किए, और सबके इस्तीफे मंजूर नहीं किए बल्कि 11 अराकीन ने PTI के इस्तीफे कबूल किए। यह भी एक सवाल है कि 11 ही क्यों, सारे क्यों नहीं, और इन 11 में ऐसी क्या खास बात है? तो ये बहरहाल एक सवाल है, लेकिन 11 अराकीन के इस्तीफे कबूल कर लिए। तो इलेक्शंस 9 पर क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए कि 11 अराकीन में 9 आम नशिस्तें हैं, जबकि 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं। इस वजह से 9 हल्कों पर इलेक्शंस हो रहे हैं। अब ये जिन अराकीन असम्बली के इस्तीफे मंजूर हुए हैं, उनमें वो ज़ाहिर है सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिनमें कुछ नाम अली मोहम्मद खान साहब, जिनको आप अक्सर टॉक शोज में देखते हैं, फैसलाबाद से जनाब फरूख हबीब साहब, फिर जनाब शीरी मजारी साहिबा, शानदाना गुलजार साहिबा, और यहाँ कराची से लियारी के अब्दुल शकूर शाद साहब भी शामिल हैं। इन तमाम तर हल्कों में पोलिंग कब होगी? पोलिंग का दिन है 25 सितंबर। तो अब हम आपको जरा क्विकली बता देते हैं कि इन 9 हल्कों में पहले सूरत हाल रही क्या थी, जहां पर अब इलेक्शन होगा 25 सितंबर को होगा। इमरान खान साहब होंगे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, और सामने कभी इम्कान यह है कि एक उम्मीदवार होगा ऑपोजिशन का। जो भी उम्मीदवार उन हल्कों में, जिस पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया है, जाहिर है पहले नंबर पर PTI आई है, दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार आया है उसको सारी पार्टी सपोर्ट करेंगी और वही अपोजिशन का कैंडिडेट होगा। लेकिन आपको हम क्विकली बताते हैं कि उन हल्कों के रिजल्ट्स थे क्या 2018 के इलेक्शन में। कुछ हल्कों के रिजल्ट्स में बहुत दिलचस्प हैं और बहुत क्लोज मार्जिन से PTI जीती है, कुछ में बहुत आसानी से जीती है। शुरू करते हैं।
مردان کا حلقہ این 122 یہاں پر پی ٹی آئی کے علی محمد خان صاحب جیتے تھے, انہوں نے ایم ایم اے کو ہرایا تھا اور صرف 2000 ووٹ کے مارجن سے علی محمد خان صاحب نے یہ سیٹ جیتی تھی. اگلی سیٹ جو چارسدہ کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے تھی کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان صاحب کو اس میں اپسیٹ شکست ہو گئی تھی, اور شکست بھی کوئی چھوٹے موٹے مارجن سے نہیں ہوئی تھی بلکہ اسفندیار ولی صاحب پی ٹی آئی سے تقریباً 24,000 ووٹوں کے مارجن سے یہ سیٹ ہار گئے تھے. تیسری نشست ہے پشاور کی, یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار نے ہرا دیا حاجی غلام بلوچ, جو کہ اگین اے این پی کے بہت تگڑے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو 35,000 ووٹوں سے. یہ جو پی ٹی آئی نے انتخابی سیاست میں جو صفایا کیا تھا اے این پی کا, اس کی منہ بولی داستان ہے, جس میں حاجی غلام بلوچ صاحب جیسے تگڑے کینڈیڈیٹ کو 35,000 ووٹ سے شکست ہوئی. اگلا جو الیکشن ہے وہ این اے 45 کرم کا ہے, جہاں پر اس وقت جیت گئے تھے ایم ایم اے کے امیدوار 3,000 ووٹس کے مارجن سے. اس کے بعد منیر اورکزئی صاحب جو جیتے ان کا انتقال ہو گیا, دوبارہ الیکشن ہوا, جب دوبارہ الیکشن ہوا تو وہ نشست پی ٹی آئی جیت گئی, اور اس کے بعد اب یہاں پر یعنی پی ٹی آئی جیتی 16,911 ووٹ لی, اور جے یو آئی فے دوسرے نمبر پہ آئی 15,761 بڑے ہی چھوٹے مارجن سے, جو کہ تقریباً 1,000 ووٹ کا ہے مارجن تقریباً, اس سے پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی. اگلی سیٹ ہے فیصل آباد کی, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. فیصل آباد میں فاروق حبیب صاحب جیتے, انہوں نے عابد شیر علی صاحب کو ہرایا اور بہت زیادہ ووٹ پڑے دونوں کو, 1,12,740 ووٹ پڑے فاروق حبیب صاحب کو, 1,11,529 ووٹ پڑے عابد شیر علی کو. نون لیگ کے لیے یہ اپسیٹ شکست تھی, اس لیے کہ یہ وہ حلقہ ہے جب نون لیگ مشرف صاحب کے دور میں پوری اسمبلی میں 2/3 اکثریت جیتی تھی 99 میں, اور اس کے بعد 2002 کے الیکشن میں جب پورے پاکستان سے نون لیگ صرف 17-18 سیٹیں جیت سکی تھی, اس وقت بھی یہ والی سیٹ نون لیگ نہیں ہاری تھی, لیکن 2018 کے الیکشنز میں ہار گئی. صرف 1200 ووٹ سے فاروق حبیب صاحب نے عابد شیر علی صاحب جیسے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ کو یہاں پر دی تھی شکست. اگلی جو نشست ہے جہاں پر اب الیکشن ہو رہا ہے وہ ننکانہ صاحب کی ہے. یہاں پر اعجاز شاہ صاحب جیت گئے تھے, صرف 2,500 ووٹ کے مارجن سے انہوں نے مسلم لیگ نون کو شکست دی. اور باقی جو 3 نشستیں ہیں وہ تینوں نشستیں ہیں کراچی کی, یعنی کہ جو ضمنی انتخاب کا دنگل ہونا ہے اس میں جس شہر سے سب سے زیادہ الیکشنز ہیں وہ ہے کراچی, جس کے 3 حلقوں میں الیکشن ہے. سب سے پہلے ہے ملیر, این اے 237 ملیر پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے کراچی میں, اور ملیر کی سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی آرام سے. سب حیران ہوئے جب پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ صاحب یہ سیٹ ہار گئے, تقریباً 1400 ووٹ سے یہ سیٹ ہار گئے. اطلاعات یہ ہیں کہ آج ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی نے دوبارہ انہی کینڈیڈیٹ یعنی عبدالحکیم بلوچ کو ہی سیٹ دی ہے, اور اب وہ مقابلہ کریں گے عمران خان کا. 2018 کے الیکشن میں تو وہ جمیل احمد خان صاحب سے ہار گئے تھے 1400 ووٹ سے. جو دوسری نشست ہے کراچی کی وہ کورنگی کی ہے, جہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ جیت گئی تھی. اور کتنے ووٹوں سے جیتی تھی؟ 1,000 جی نہیں, 500 بھی نہیں, 336 ووٹ سے خواجہ سہیل منصور صاحب ایم کیو ایم کے یہ الیکشن ہار گئے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ یہ سیٹ بھی جیت گئے تھے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کراچی کے علاقے لیاری میں بھی الیکشن ہوگا, اور وہ اس لیے ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں وہ لیاری کہ جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, جس کے بارے میں ایک ٹرم یہاں یوز کی جاتی ہے کھمبا ووٹ, کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کسی کھمبے کو ٹکٹ دیتے تو وہ کھمبا الیکشن جیت جائے گا. لیکن 2018 کے الیکشن کا ایک بہت بڑا اپسیٹ, شاید سب سے بڑا اپسیٹ, جب کراچی کے علاقے لیاری سے بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن ہار نہیں گئے بلکہ تیسرے نمبر پر آئے. 2018 کے الیکشن کا رزلٹ دیکھیے, عبدالشکور شاد صاحب پی ٹی آئی کے جیتے, انہوں نے لیے تقریباً 53,000 ووٹ, 53,000. تحریک لبیک آئی دوسرے نمبر پہ, تقریباً 42,000 ووٹ. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تیسرے نمبر پہ, تقریباً 39,000 ووٹس. یہاں پر عبدالشکور شاد صاحب کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے, یہاں پر دوبارہ الیکشن ہوگا اور یہاں پر عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے. اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب کی دفعہ یہاں سے سیٹ دے گی جناب نبیل گبول صاحب کو. تو یہ ہے سارے کا سارا مارکا پاکستان میں ایک اور ہونے والے ضمنی الیکشن کا. اب اس سے پہلے 25 ستمبر کو الیکشن ہے, اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے, کیا مزید کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں یا نہیں ہیں, یا کیا ہوگا, یہ سب ہم جانتے ہیں. بڑا ریلیونٹ پینل ہمارے ساتھ ہے. ہم نے چونکہ کراچی کے حوالے سے ہی بات کی ہے, تو سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار جو کراچی کی سیاست کو, انتخابی سیاست کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, جناب مظہر عباس صاحب, وہ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. شیلا رضا صاحبہ جو کہ خود کراچی سے تعلق رکھتی ہیں, پیپلز پارٹی کی آف کورس سینئر رہنما ہیں, منسٹر فار وومن ڈیولپمنٹ ہے سندھ, وہ ہمارے ساتھ ہیں.
اور ہمارے بھائی جناب عثمان ڈار صاحب جو کہ فوکل پرسن ہے فار یوتھ افیئرز پاکستان تحریک انصاف, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. مظہر عباس صاحب تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. شیلا صاحب اگر اجازت دیں, میں ابتدائی سوال ذرا عثمان ڈار صاحب سے یہ پوچھوں کہ ڈار صاحب, خان صاحب خود اتر رہے ہیں سارے الیکشن سارے حلقوں میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ تو اس پہ ایک تجزیہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ بھائی کیا یعنی آپ تو کہتے ہیں نا بھائی عمران خان کا تو کوئی ایک سپاہی ہی ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے, تو ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خود اترنا پڑ گیا؟ وہ تو اپنے کسی سپاہی کو اتارتے اور وہ ہرا دیتا ان کو. دیکھیں, سپاہی تو اتارے تھے 17 جولائی کو پنجاب کی جو 20 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوا, اور آپ نے دیکھا 15 الحمدللہ جیتی, 2 آخر میں وہ جس طرح لے گئے نون لیگ والے, تو صفایا تو ان کا سپاہیوں نے کر ہی دیا ہے. تو پھر خود کیوں, تو پھر لیڈر خود کیوں اترے ہیں؟ پھر اس کے پیچھے کیا ہے اسٹریٹجی؟ ابھی دیکھیں, ابھی خیر یہ تو ہم بہت پہلے سے بھی کہتے رہے کہ ہمارا کپتان, میرا لیڈر عمران خان اکیلا ہی کافی ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے لیے, تو یہ گھبرائے نہیں. انہوں نے استعفے جس طرح میں سمجھتا ہوں ایک, میں نے کب کہا کہ گھبرا رہے ہیں, انہوں نے کب کہا گھبرا رہے ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. یعنی آپ کو رائٹ ہے ظاہر ہے, لیکن میں اس کے پیچھے منطق سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے وجہ. عمران خان صاحب کے خود الیکشن کھیلتے رہے, ہم تو گورنمنٹ بنانے نہیں جا رہے ہیں, لیکن کم از کم عمران خان کھڑے ہیں, اور جب بھی آپ نے ٹھیک درست فرمایا کہ 9 سیٹیں انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے, پھر وہ فیصلہ کریں گے کون سی سیٹوں نے رکھنی ہے. میں نے یہ نہیں کہا 9 جیتیں گے, میں نے کہا اگر جیت گئے تو باقی بھی الیکشن دوں گے, اگر کا لفظ کہا نہیں, انشاءاللہ جیتنے ہیں. اگر دیکھیں آپ خود بتائیں, عمران خان کھڑا اور سامنے یہ سارے چوزے, تو کیا ہونا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کیا نتیجہ آئے گا 25 سپٹمبر کو, اسی لیے یہ آپ کے سامنے کبھی. تو آپ کہہ رہے ہیں 9 کی 9 سیٹوں پہ خان صاحب الیکشن لڑیں گے, پھر سب پہ جیت جائیں گے, پھر ایک سیٹ رکھ لیں گے, 8 سے استعفیٰ دے دیں گے, پھر 8 پہ دوبارہ الیکشن ہوگا, ایسے ہی کھیلتے رہو, بس یہی چلے گا. یہ دیکھیں, یہ الیکشن ہوتا رہے گا. دیکھیں, ہم نے ان کو سنجیدگی کے ساتھ انہیں پیشکش کی, آئیں بیٹھتے ہیں, الیکشن کے فریم ورک پہ بات کرتے ہیں, نئے الیکشن کمشنر کی بات کرتے ہیں, پورے سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, اور نئے انتخابات کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں, آپ جیسے ابھی آپ فرما بھی رہے تھے کہ ملک میں جس طرح معاشی استحکام نہیں ہے, تو یہ کیسے آ سکتا ہے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا؟ نئے انتخابات ہی یہ عظیم پاکستانی فیصلہ کریں اگلے 5 سال کس نے حکومت کرنی ہے, کون وزیر اعظم ہوگا. تو وسیم, یہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں, اور یہ الیکشن میں حصہ کیوں لے رہے ہیں عثمان ڈار صاحب؟ دیکھیں, ہم ان کو تو روکیں گے بھی تو صحیح نا, ان کو ہم نے روکنا بھی ہے. یہ بھی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ, اور جس کے جو 3 مین پلرز ہیں, جس میں JUI, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یہ بنیادی طور پہ MQM اور باپ پارٹی کی بیساکھیوں کو بھی سے بھی ان کو نظر آ رہا ہے کسی وقت بھی یہ بیساکھیاں نکل جائیں گی. یہ بیساکھیاں ہمیں بھی دی گئی تھی 2018 کے انتخابات میں, پھر آپ نے دیکھا کس طرح راتوں رات یہ بیساکھیاں نکلتی ہیں. تو اس لیے یہ اچھا ہے کہ آپ مان لیتے ہیں. خان صاحب انٹرویوز میں مان رہے ہیں کہ ہم نیوٹرلز کو کہتے تھے کہ ان سے کہو کہ ووٹ دیں, پھر وہ دیتے تھے. آپ بھی مان رہے ہیں کہ ہمیں دی گئی تھی. یہ اچھی بات ہے, سچ بولنا چاہیے بندے کو, اس میں کیا ہے ایسی بات؟ دیکھیں سچ کیا بولنا ہے, یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا. ہمارے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں تھی. وسیم, آج آپ کہہ رہے ہو اوپن سیکرٹ ہے, تب ہم کہتے تھے, آپ کہتے تھے غلط بات ہے, یہ ہم خود کر رہے ہیں, آپ ناراض ہو جاتے تھے کل تک. خود کیا کرتے, اتحادیوں کو منا لیتے تھے نا. آپ نہیں مناتے تھے, آپ کہتے تھے کہ مناؤ, پھر وہ منا کے دیتے تھے. آپ کہتے تھے ووٹ پڑھواؤ, وہ ووٹ پڑھوا کے دیتے تھے. آج ہم انہیں کو پڑھ گئے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو پوائنٹ سمجھ, میں شیلا صاحب میری بات سنیں, میں ایک سادہ بات. پاکستان میں 100 سے زیادہ چینل ہیں, تو پاکستانیوں یہ امپورٹڈ حکومت ARY سے کیوں خوفزدہ ہے؟ ایک چینل ARY اس سے خوفزدہ ہے کیونکہ وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے. ARY ان سب کے سامنے حق اور سچ کی آواز بنا ہوا ہے. یہی عمران خان اسی طرح چٹان بن کے ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, نالائکوں, نہلوں کے سامنے کھڑا ہے. یہ دیکھ لیں, جو ان کے سامنے کھڑا ہے الگ سیگمنٹ میں بات کرنی ہے اس کے بعد, اور ARY کے لائر سے بات کرنی ہے کہ کیا بھی آئیں گے یہاں. بریک کے بعد سے بات کرنی ہے میں نے. بالکل. شیلا رضا صاحبہ, آپ اب یہ بتائیں, یہ ترک کا پتہ تو نہیں ہو گیا کہ جناب اب خود عمران خان صاحب ہی سامنے آ گئے ہیں؟ تو ایک تو تحریک انصاف کا اپنا جو ووٹ ہے, ظاہر ہے ان کا نیریٹو اس وقت پاپولر ہے, اور اس کے بعد خود عمران جب لیڈر آ جائے, تو کسی بھی جماعت کا لیڈر آ جائے تو اس کا اپنا ایک وزن تو بڑھ جاتا ہے اس حلقے میں. تو یہ انتخابی مارکیٹ میں مشکل ہو جائے گی. یہ دیکھیے, نیریٹو تو یہ پاپولر ہے کہ بس جی اسٹیبلشمنٹ کا ہم پہ سے ہاتھ ہٹ گیا تھا, اس لیے حکومت چلی گئی. کیونکہ وہ جو مداخلت اور سازش تھی وہ تو ٹھپ ہو گئی نا اسی وقت جب آپ نے یہ کہہ دیا. پھر آخری جو ہوتا ہے نا, لاسٹ نیل ان دا کافن, کفن میں آخری کیل جو ہے, وہ انہوں نے تو ٹھونکی دی تھی ظہیر الاسلام نے
کہ 2 کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن تھا, ہمیں نیا آپشن ایک لانا تھا. پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی کیلیں ہیں نا, وہ یہ اس طرح کے بیان ٹھوکتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں سیٹ کر کے دیا تھا, وہ یہ کرتے تھے. تو جیتے ویتے نہیں تھے. عبدالحکیم بلوچ کی ریکاؤنٹنگ کو جس جگہ پہ لا کے روکا گیا تھا, فہمیدہ مرزا کی ریکاؤنٹنگ کو جہاں پہ روکا گیا ہے, اور فیصل جو ہیں ہمارے لیاری سے تو بلاول صاحب تیسرے نمبر پہ ہے, دوسرے پہ بھی نہیں ہے. میں اس پہ بھی آ جاتی ہوں. اور جھنگ سے جو ہے فیصل صالح حیات کی ریکاؤنٹنگ کو جس جگہ پہ روکا گیا, تو ظہیر الاسلام کی نے جو بات کہی کہ ہم نے اس کو پارٹی کو بنایا, پھر جتایا, پھر ان کے ایک ایک فیصلے کرائے, پھر ان کے ایک ایک بل پاس کرائے, پھر ان کے ایک ایک بجٹ پاس کرائے. تو یہ تھا. اور اب کراچی والے خاص طور پر کراچی کے 243 میں کبھی عمران صاحب نہیں آئے, کراچی کے کسی حلقے میں نہیں آئے, کراچی کو ایک پائی نہیں دی انہوں نے. اور جو کراچی کے حالات ہیں KESC کے الیکٹرک کے حساب سے, تو کراچی والے ان کو بتا چکے ہیں مندو خیل کی سیٹ پر. اور کرنگی میں جو ابھی الیکشن ہوا تھا جس میں MQM جیتی ڈپٹی اقبال کی سیٹ پر, وہاں ان کے 4 آزاد کھڑے ہوئے تھے, آپس میں اتنے مسائل ہیں. تو میاں والی کی بھی سیٹ چھوڑنی پڑے گی جب آپ الیکشن میں آ رہے ہیں, کیونکہ میاں والی کی سیٹ سے آپ استعفیٰ دیں گے تو ہوگا. تو نہیں, تو آپ کانفیڈنٹ ہیں یہ کراچی کی ہے, اور نیریٹو جو ہے نیریٹو بن نہیں پا رہا. مجھے ذرا تھوڑی سی بات کرنے. ہاں, آپ ہی سوال پوچھ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم, پچھلی دفعہ تو آپ نے 4 بلا لیے تھے, آج اور کتنے ابھی PTI کے آئیں گے. تو ابھی نیریٹو یہ نہیں بن پا رہا کہ جس نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے ہیں اس کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں. اس نیریٹو کو ایکسپلین کر دیں گے, بہت اچھا ہوگا. اور میں ایک درخواست کروں گی, جو ان کو اسپیچ لکھ کے دیتا ہے عمران صاحب کو, جو ان کے کلپ سیٹ کرتا ہے کہ مریم والا لگاؤ اور یہ والا لگاؤ, تو اس کی اب کی دفعہ جب آ رہے ہیں تو کچھ اگر کراچی کے لیے کیا ہے وہ, اور کچھ اگر ملک کے لیے کیا ہے چور ڈاکو کہنے کے علاوہ, تو وہ بتا دیں. اب امپورٹڈ آپ پہ سچتا نہیں ہے ممنوعہ فنڈنگ کے بعد. الیکشن دوسروں کو کہنا, الیکشن جیت جائیں گے عمران خان صاحب کے خلاف. ابھی میں کراچی کے کوئی بات کر رہا ہوں, یہ انہیں وقت پتہ چلے گا, انہیں وقت پہ پتہ چلے گا, جیسے انہیں فیصل واڈا کی سیٹ پہ وقت پہ پتہ چلا تھا. اچھا, اور ڈار صاحب, باقی میں کراچی کی اس پہ بات کرتا ہوں میں بھی, لیکن یہ ڈار صاحب یہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ دیکھیں نا, اس میں جن حلقوں پر آپ جیت گئے خان صاحب, تو اس پہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی لیڈر خود آ گیا تھا, ظاہر ہے لیڈر تو کوئی بھی آج جیت ہی جانا ہے, لیکن آپ کچھ پہ بھی ہار گئے تو کہیں گے لو ہمارے ایک عام کارکن نے عمران خان کو شکست دے دی. دیکھیں, ہار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کیا کیا تھا وسیم, انہوں نے ہمارے 131 استعفے, ان میں سے صرف پاکستانیوں 9 ایکسیپٹ کیے. انہوں نے اپنی طرف سے نیلا مارا تھا ہمیں. ہم نے عمران خان کو 9 حلقوں میں کھڑا کر کے دیلا مارا ان کو نا, نیلے پہ دیلا. وہ بتا رہی ہے ویسے کیا ہے, اس کی کیا منطق ہے؟ میں بتاتی ہوں. دیکھیے یہ وہ 131 کہہ رہے ہیں, 11 مان رہے ہیں. رائٹ ہے. میں ان کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ اسپیکر جو ہے وہ خود نہیں ایکسیپٹ کرتا, وہ استعفے جو ہیں وہ اسمبلی میں بھیجتا ہے. اسمبلی کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی ہوتے ہیں, رائٹنگز میچ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی شیلا صاحب ان 11 میں ایسا کیا ہوا جو باقی 120 میں نہیں تھا, جو یہ منظور ہو گئے وہ نہیں ڈر ہے. دیکھیے, کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے, کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ اگلے دن استعفیٰ دے دے اپنی سیٹ سے جیت کے. تو عمران صاحب کو یقین نہیں ہے کہ کوئی دے گا, اس لیے وہ خود کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ جن باتوں کو وہ برا سمجھتے تھے کہ ہوٹل میں رکھ رہے ہیں, بسوں میں ہکا رہے ہیں, وہ انہیں کرنا پڑا. اور محمد میاں سمرو نے کہا میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں تھا, وہ تو ان کی ایک لمبی غیر حاضری تھی اس کی وجہ سے. تو اس وقت بھی لیکن شیلا صاحبہ جو آپ ان سے کہہ رہی ہے نا کہ بھائی یہ بتائیں کہ منطق کیا ہے کہ جس اسمبلی کو چھوڑا ہے اس میں دوبارہ الیکشن لڑ کے جا رہے ہیں, آپ بھی مجھے ذرا سمجھائیے نا. آپ تو خود ڈپٹی اسپیکر جیسے اہم منصب پہ رہی ہیں, کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک پارٹی 131 کے استعفے دے رہی ہے, آپ کہتے ہیں 11 منظور ہے 120 منظور نہیں ہے, یہ کیا بنیاد؟ آپ کہہ رہی ہیں قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سے کہا, اس کے فردر ایکسپلین میں نے آپ سے کہا کہ میں نے یہی آپ کو بتایا تھا کہ اسپیکر جو ہیں وہ مختلف سارے استعفوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے دیا گیا ہے, وہ اسمبلی کے مختلف دفاتر میں بھیجتے ہیں. وہاں سے جو ویریفائی ہو کے آتا رہتا ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے.
تو سب نے ایک ہی طریقے سے استعفیٰ دیا 4 ماہ میں صحیح اور غلط طریقہ کیا؟ عثمان ڈار نے ویسے استعفیٰ دیا ہوگا جیسے فاروق حبیب نے استعفیٰ دیا ہوگا. دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اسپیکر نہیں کہتا کہ میں نے سب ایکسیپٹ کر لیے. وہ نیچے مختلف آفیسز میں جاتے ہیں, ان کے لوگ دیر لگائیں سویر لگائیں کتنے بھیجیں گے وہاں سے ہوتا ہے. اچھا بھائی دیکھیں وسیم 131 استعفے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری منظور کر کے باقاعدہ اسے ڈی نوٹیفائی کر کے دے چکا ہے ان سب کو. وہ الگ بات ہے یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. عمران خان کی مقبولیت سے خوفزد ہیں. ہاں لیکن یہ اس طرح نہیں, دیکھیں ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے, صرف وہ کانسرٹ ڈیزائنر ہے. حلقوں میں کراؤ نا ان کے وہ جہاں تقریر کرتے ہیں اس سے پہلے کانسرٹ ہوتا ہے, فیملی فیسٹیول ہوتا ہے. کیا مقبولیت پنجاب میں تو پھر گھبراہ تھوڑی ہوا, ضمنی الیکشن ہوا نا شہناز صاحب ٹانگ رہی ہیں نئے انتخابات کا نام سن کے. دیکھیں ضمنی الیکشن ہوا ہے تو وہاں عمران کا نیریٹو پٹ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت بدماشی کرے گی, الیکشن کمیشن غلط ہے, الیکشن کمیشن غلط ہے. آپ سے پنجاب حکومت واپس ہی نہیں, ہم نے وزیر اعلیٰ کا نام پنجاب حکومت واپس آپ کے ہاتھ نہیں نا. 10 پارٹی 10 ممبر والے بندے کے پاس حکومت چلی گئی جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا. ہم سے لے کے آپ نے سب سے بڑے پنجاب کے ڈاکو کے حوالے کر دی. وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے پرویز بھائی. نیریٹو کیسے پٹ گیا؟ ان کو الیکشن جیت گیا نا, انہیں سب سے بڑا ڈاکو نہیں کہا. آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ دیکھیں وسیم, الیکشن کمیشن کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, بے ایمانی نہیں ہوئی. حکومت کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, کوئی قتل نہیں ہوا. کوئی یاد ہے پچھلے دیہاتی الیکشن ہوئے تھے آج سے پہلے, اس دفعہ سے پہلے کے پی میں 27 لوگ کا مرڈر ہو گیا تھا جو پہلا مرحلہ. جی عثمان ڈار صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں مظہر عباس صاحب بھی ہیں, ان سے بات. ان سے معصومانہ سوال یہ کرنے والی بات ہے کہ نئے انتخابات سے بھاگتے کیوں, نئے انتخابات سے گھبراتے کیوں, نئے انتخابات کے نام پہ آپ کی کام پہ ٹانگ کیوں جاتی ہیں؟ اگر عمران خان مقبول نہیں ہے, اگر عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر نہیں ہے تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وسیم جب بھی الیکشن ہوگا نا اگلا, سندھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا, سندھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا. میرا کلپ ریکارڈ میں رکھے, جب بھی اب الیکشن آئے گا ایک سیٹ تو بچا نہیں سکے واؤڈا کی, ایک سیٹ واؤڈا کی تو میں بچا نے نہیں کہا ہے سکے. نا آپ الیکشن کرواؤ نا, چلو میں ذرا الیکشن کرواؤ. شہری سندھ یعنی کراچی کے بارے میں مظہر صاحب بہت اچھا تجزیہ دے سکتے ہیں. اینڈ آئی ہیو ٹو سے دس کہ جب کوئی بھی اچھا تجزیہ دے سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ووٹ عوام نے دینے, ظاہر سی بات ہے, اس میں کوئی کیا دو رہا ہے, ووٹ عوام نے دینے, تجزیہ کوئی بھی دے دے, ظاہر سی بات ہے, اس میں کوئی کیا دو رہا ہے. لیکن یہ مظہر عباس صاحب کی اس وقت یہ رائے تھی کہ جو آخری جو کراچی میں ہوا ہے یہ ضمنی الیکشن نیشنل اسمبلی کی سیٹ کا, جس میں تاثر تھا کہ ایم کیو ایم آرام سے جیت جائے گی. مظہر صاحب کی رائے تھی جو انہوں نے الیکشن سے کافی دنوں پہلے ہمارے پرائم میں دی تھی, مجھے دی تھی, کہ مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر ٹی ایل پی جیت جائے, اور ٹی ایل پی بس 65 ووٹوں سے ہار گئی وہ سیٹ, ورنہ بس وہ دے آلموسٹ میڈ اٹ. تو مظہر عباس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. ہم آگے دیگر موضوعات پہ بات کرتے ہیں, کراچی کا الیکشن آج کا موضوع نہیں ہے, لیکن اب ذرا اس پر بات ہو رہی ہے تو پہلے اس سے کامنٹ کریں نا. ابھی اتوار کو ایک الیکشن ہے عامر لیاقت صاحب کی نشست پہ, جس پہ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اور پی ٹی آئی کا الگ کینڈیڈیٹ ہے. پھر یہاں آگے لیاری کا الیکشن ہو رہا ہے, عمران خان ورسز نبیل قبول. ملیر کا الیکشن ہے, عمران خان ورسز عبدالحکیم بلوچ, اور ایک اور الیکشن بھی مے بی عمران خان ورسز عامر خان ایز ویل, ایک اور سیٹ پہ وہ شاید عامر خان کو سیٹ ملے, ٹکٹ ملے. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا؟ شکریہ وسیم. دیکھیے ایک صرف اس پہ بات کرنے سے پہلے ابھی میں شیلا کو سن رہا تھا. دیکھیے استعفوں کے حوالے سے تو شیلا کو خود بھی پتا ہے کہ استعفے دینے کے لیے آپ کو اتنے مہینے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ اس وقت کریٹ ہوتے ہیں جب کوئی ایم این اے آپ کو اپروچ کرے کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا, میرا غلط استعفیٰ جمع ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کو سیٹسفیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی اسپیکر کو. آپ کو پتا ہے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے, اور پیپلز پارٹی تو اس مرحلے سے گزری ہے جام صادق کے پیریڈ میں, ارباب رحیم کے پیریڈ میں. آج وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے. استعفے منظور ہونے چاہیے تھے 131 میں, کوئی دیکھیے مشکل سے 15 دن لگتے. ہاں ٹھیک ہے. اگر کوئی ایم این اے یہ اپروچ کرتا, اور یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, اپروچ کرتا کہ جی مجھ سے زبردستی استعفیٰ لیا, میں استعفیٰ دینا نہیں چاہتا,
تو ڈیفینیٹلی اسپیکر جو ہے وہ اس پہ ڈاؤٹ کرتا، ان کو بلاتا، ان سے مطمئن ہوتا اور اس کے بعد استعفیٰ قبول کرتا یا نہیں کرتا جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ظاہر ہے ہم نے 2014 میں بھی دیکھا وہ پولیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں. دوسری بات دیکھیے کراچی میں 2 بڑے مارکے ہو رہے ہیں، بلکہ 2-3. ایک تو ابھی جو 21 تاریخ کو ہو رہا ہے، پھر یہ 3 ضمنی الیکشنز ہوں گے، پھر بلدیاتی الیکشنز ہوں گے. اور بلدیاتی الیکشن میرے نقطۂ نظر سے پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ گو کہ پی ٹی آئی کی یہاں 14 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 25 جو ہے وہ ان کے ایم پی ایز ہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا مارکا ہے یہ، اور پی ٹی آئی کو بڑا چیلنج کا سامنا. بلدیاتی میں کس کی پوزیشن تگڑی لگتی ہے آپ کو ویسے 28 اگست کو جو ہونے والے ہیں؟ دیکھیے جو 25 ٹاؤنز کے الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی ریس میں ہے اور بہت اہم ریس میں ہے. پی ٹی آئی بالکل، پی ٹی آئی کو ابھی یہ جو 10 اپریل کے بعد صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی کی ایک طریقے سے جو پی ٹی آئی بالکل کراچی میں کافی ڈاؤن ہو رہی تھی اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے. تو پی ٹی آئی بہت صورتحال میں بالکل ریس میں. تیسری جماعت اسلامی ریس میں ہے. ایم کیو ایم کی مجھے آئی ڈونٹ نو، لیکن ایم کیو ایم کی مجھے صورتحال ٹھیک نہیں لگ رہی. اچھا جو صورتحال ہے جو ضمنی ابھی جو بائی الیکشن ہونے والا ہے اس میں اگین ایم کیو ایم بھی امیدوار ہے، ڈاکٹر فاروق ستار بھی امیدوار ہیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے غالباً ایم کیو ایم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ہمیں نہ بیٹھنے دیں، اور میرا خیال ہے وہ صاحب مشورہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے اور ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے وہ اگر بیٹھ جائیں ایک دوسرے کی سپورٹ میں تو وہ ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دیتے. اور اگر پیپلز پارٹی کا امیدوار کھڑا رہتا تو وہ اس کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی کہ وہ ادھر ادھر ووٹ دے. ایم کیو ایم کا امیدوار پیپلز پارٹی کے سامنے اگر کھڑا رہے تو پیپلز ایک طریقے سے ووٹر کے پاس چوائس نہیں ہوتی، وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دے دیتا ہے. اب پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ بالکل اوپن ہوگا اور وہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتا ہے. تو ان کا جو اردو اسپیکنگ ووٹر ہے وہ ظاہر ہے اس کے پاس چوائس ہوگی، وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو بھی دے سکتا ہے، وہ ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی دے سکتا ہے. آپ کو بطور مجموعی ایم کیو ایم کی پوزیشن بہت ویک لگتی ہے اور پی ٹی آئی کی پوزیشن تگڑی لگتی ہے. اور یہ جو 3 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں لیاری میں اس لیے عمران خان کی پوزیشن کمزور ہوگی کیونکہ عمران خان پورے 3.5 سال میں، حالانکہ ان کے شکور شاد نے بلاول بھٹو کو شکست دی تھی، پورے 3.5 سال میں عمران خان لیاری میں نہیں گئے، اور شکور شاد کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی. دوسرے ملیر میں حکیم بلوچ ظاہر ہے وہاں سے ایم این ایز منتخب ہوتے آئے ہیں. پچھلی مرتبہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے رہے. تو یہ 2 سیٹ پہ عمران خان کو مشکل پیش آئیں گی. کورنگی کی سیٹ نسبتاً ان کے لیے زیادہ آسان ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں ایک بڑا اردو اسپیکنگ کا حلقہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے کہ آپ کو ایم کیو ایم کی پوزیشن بھی. مجھے الاؤ می ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اور پھر بریک کے بعد ذرا ہم بات چیت جاری رکھتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. ذرا میں اس سیگمنٹ پہ آغاز کروں ایان میمن صاحب سے جو کہ اے آر وائی کے لائر ہیں تاکہ ہم پوچھ سکیں کہ اس وقت ساری صورتحال کیا ہے. باقی مہمان بھی سن رہے ہیں. ایان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا صورتحال کیا ہے ابھی ذرا بتائیے گا یہ بندش کے حوالے سے اس وقت. سر صورتحال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ان دا فیلڈ جس کے حساب سے کوئی بندش نہیں ہے. ہائی کورٹ نے کیبل آپریٹر سے کہا آپ کھولے چینل. کیبل آپریٹرز کو اور پیمرا کو بھی ڈائریکشنز ہیں کہ یہ چینل جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے اسی پوزیشن پہ جس پہ وہ تھا جب سسپینشن ہوئی. اور اس پر پیمرا اور کیبل آپریٹرز نے کیا جواب دیا ہے؟ کیبل آپریٹرز نے ابھی تک کوئی جواب داخل نہیں کیا ہے. پیمرا نے پہلی ڈیٹ سے ایک سٹانس لیا ہے کہ ہم نے کیبل آپریٹرز کو کبھی بھی نہیں روکا یا کبھی ڈائریکشن نہیں دی کہ اے آر وائی کا ٹرانسمیشن سسپینڈ کیا جائے. اب عدالت نے کیا کوئی ڈیڈ لائن دی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ جناب کل گزشتہ کل کے بارے میں کہا تھا کہ رات 12 تک بحال کر دیا جائے چینل، تو وہ تو نہیں ہوا. تو اب کیا ہے واٹ نیکسٹ؟ اس میں پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ انیشلی جب پہلا کیس فائل ہوا تھا تو کورٹ نے کہا تھا امیڈیٹلی آپ اس کو ریسٹور کریں. صحیح ہے. اس کے بعد جب امیڈیٹ ریسٹوریشن نہیں ہوئی 12 تاریخ کو کنٹیمپٹ ایپلیکیشن فائل ہوئی اگینسٹ ممبرز آف دی اتھارٹی کیونکہ اس وقت کوئی چیئرمین نہیں تھے اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ میں کورٹ نے آرڈر پاس کیے کہ اور کیونکہ بائی دا ٹائم وہ کیس ٹیک اپ ہوا تو چیئرمین اپوائنٹ ہو چکے تھے تو کورٹ نے چیئرمین کو ڈائریکشن دی کہ بائی 10 PM آن فرائیڈے آپ کمپلائنس رپورٹ جمع کرائیں کہ چینل ریسٹور ہو گیا ہے.
और इन केस ऑफ फेलियर आप मंडे को पेश हो जाइएगा। फिर हमने देखा कि 12 तारीख को जो एनओसी कैंसिलेशन का एक नोटिफिकेशन था वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुआ और वो हमें कॉपी प्रोवाइड की गई। सही है। सैटरडे को उस पर एक सूट फाइल किया गया और हाई कोर्ट ने उसकी भी सस्पेंशन कर दी। हाँ, मंडे को जब चेयरमैन साहब पेश हुए हाई कोर्ट में तो उन्होंने मंडे का मतलब ये आप गुज़िश्ता कल की बात कर रहे हैं ना? आज मंगल कल की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने ये आके स्टांस लिया कि क्योंकि कंफ्यूजन थी, एनओसी जो है उनकी मनसूख हो गई थी, तो हमारी तरफ से कोई कंटेम्प्ट नहीं है और हमने कभी भी नहीं रोका केबल ऑपरेटर्स को कि वो ट्रांसमिशन ना दिखाएं। तो कोर्ट ने उस पर डायरेक्शन ये इशू की कि आप एक सर्कुलर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखें और उसकी कॉपी आप सारे केबल ऑपरेटर्स में इशू कर दें, जिसमें आप ये 2 लाइनें लिख दें कि पेमरा का इससे कोई रिलेशन नहीं है और पेमरा हैज नो इशू अगर केबल ऑपरेटर्स रिस्टोर कर देते हैं। सही है। फिर आज के दिन पेमरा ने अपील फाइल की। जो इनिशियल ऑर्डर हुआ उस पर पेमरा ने अपील फाइल की कि जो ऑर्डर है रेस्टोरेशन का और जो शो कॉज पर प्रोसीडिंग्स रोक दी हैं हाई कोर्ट ने, वो ऑर्डर गलत है। तो उस पे उन्होंने स्टे मांगने की कोशिश की, वो स्टे ग्रांट नहीं हुआ आज और इस केस में तारीख हो गई है 19 तारीख। अच्छा, ओके। तो अभी जी अभी जो पोजीशन है वो ये है कि ऑर्डर्स इन द फील्ड हैं, केबल ऑपरेटर्स के ऊपर भी बाइंडिंग है और पेमरा के ऊपर भी बाइंडिंग है। और जो हमारे हिसाब से जो पुरानी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन थी जिस पर ये ऑर्डर हुआ कल के दिन क्योंकि उन्होंने विद इन टाइम कंप्लायंस नहीं की थी, सर्कुलर मंडे के दिन उन्होंने इशू नहीं किया था, तो वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी रिवाइव हो गई है। उसके अलावा प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा रही हैं केबल ऑपरेटर्स के साथ अलॉन्ग विद चेयरमैन पेमरा, क्योंकि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनल को रिस्टोर करवाने की वो पेमरा की, बीइंग द रेगुलेटरी अथॉरिटी। और पेमरा ने आपने कहा अपील की, यानी किस चीज के खिलाफ अपील की? अगर ये तो आपने लीगल जरा मुझे सादा अल्फाज में समझा दें, पेमरा ने क्या अपील की है कि क्या किया जाए अदालत से? उन्होंने अपील की जो पहला ऑर्डर कोर्ट ने पास किया था 10 तारीख को, उस ऑर्डर के खिलाफ जो कि क्या था? ऑर्डर ये था कि पेमरा के ARY की नशरियात को रिस्टोर किया जाए, उसके खिलाफ अपील की है पेमरा ने, उसके खिलाफ। और उसमें एक लेकिन पेमरा तो आपने बताया कि वो कह रहे हैं हमने ना बंद किया है ना हमें खुलने पे एतराज है, तो फिर उस ऑर्डर पे जिसमें कह रहे हैं कि पेमरा खोले उसके खिलाफ अपील क्यों कर रहे हैं जब खुद कह रहे हैं कि हमने तो बंद ही नहीं किया? उस ऑर्डर का एक और पार्ट भी था, उसमें जो शो कॉज नोटिस इशू किया था पेमरा ने, उस पर कोर्ट ने उनको किसी फाइनल ऑर्डर करने से रोक दिया था। तो ये 2 चीजें थी जिसकी अपील की पेमरा ने। ओके, तो अभी इस वक्त ये सूरत हाल है और अदालत ने फिलहाल केबल ऑपरेटर्स से कोई जवाब तलबी वगैरह नहीं मांगी हुई है फिलहाल कि जनाब आप इस तारीख तक खोल दें वरना ये, या जवाब दें क्यों नहीं खोला, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। केबल ऑपरेटर्स पार्टीज हैं, लेकिन एक दफा भी उनकी अपीयरेंस नहीं हुई है। जो हमारी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन थी उसमें पेमरा के ऑफिशियल्स पे ऑन द ग्राउंड के इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 1500 से 2000 केबल ऑपरेटर्स हैं, तो ये रेगुलेटर का काम है। क्योंकि देखें कानून के अंदर एक केबल ऑपरेटर नशरियात को सस्पेंड नहीं कर सकता विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ पेमरा। और ये कुछ 1-2 लीगल पॉइंट्स हैं जो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे कल और परसों के दिन। ठीक है, और आज की तारीख में भी आखिरी सवाल, पेमरा की ऑफिशियल पोजीशन यही है कि जनाब ना हमने बंद किया है ना हमें खोलने पर एतराज है, या जिस अपील का आपने भी तस्करा किया उस अपील की वजह से टेक्निकली पेमरा की पोजीशन ये तस्वुर नहीं की जाएगी बल्कि कुछ और तस्वुर की जाएगी? पेमरा की पोजीशन जो सर्कुलर उन्होंने इशू किया है उनकी पोजीशन यही है पहले दिन से कि पेमरा ने ना रोका है और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर केबल ऑपरेटर्स रिस्टोर कर दें। पेमरा जो अपील करने का मेन मकसद था वो ये था कि जो शो कॉज की प्रोसीडिंग्स हैं उस पर पेमरा कोई ऑर्डर पास कर सके। राइट, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजे। अब ये मैं जरा इसको आगे बढ़ाते हुए फिर हम जरा सियासी मौजूद में भी आएंगे। शैला रज़ा साहब, ये आप बताइए, ये कल फी साहब ने बताया, वो सेक्रेटरी इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसको ओन नहीं किया, कंडेम किया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आप गवर्नमेंट में होते हुए अगर ये बात कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस पर तो फिर आगे बात भी नहीं करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को। यानी कि पीपल्स पार्टी में की गवर्नेंस के हवाले से मैं बहुत बड़ा नाकिद हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि यहाँ पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के हवाले से वो प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं हुए, हालांकि मीडिया ने बहुत खुल के तनकीद की, लेकिन नून के दौर में हुए, पीटीआई में भी बहुत हुए। तो ये पीटीआई में तो देखिए कि प्रेस मीडिया फ्रीडम के जो 18 पॉइंट्स गिरे
صحیح ہے، لیکن اب آج کی صورتحال تو ہے نا آپ کی گورنمنٹ نہیں مانی جائے گی. عمران خان کو ایک منٹ اور عمران خان کو پریس میڈیا پریڈیٹر کا خطاب ملا، لیکن اب کس خطاب سے نوازا جائے گا ان حکمرانوں کو جن آپ بھی شامل ہیں جن کے دور میں یہ سب ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب تو کورٹ میں ایک بات چلی گئی ہے، اور پیمرا کی بات پر جو میں لائر صاحب کی آپ کی گفتگو سن رہی تھی وہ بھی اپنا موقف دے چکے ہیں، تو میرے معلوم کہاں سے جو ہے یہ ساری باتیں آئیں، کیا ہوا، میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں تو اس دن بھی حیران رہ گئی تھی جب ایک دفعہ میرے ساتھ پروگرام ہو رہا تھا اور اس میں بیٹھ کر شہباز گل نے باقاعدہ نازیبا الفاظ جن کو گالیاں کہا جاتا ہے وہ رمیش صاحب کو دی تھی. تو میں تو اس دن بھی ان کے اسٹیٹمنٹ کو تو ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں صحیح نہیں تھا، اینکر سے لڑائی کی تھی کہ آپ نے ان کو کیوں سننے دی. وہ ہمیشہ دیکھیے پیمرائی کو بلایا جا سکتا ہے نا ریگولیٹری اتھارٹی. لیکن پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں وزیراعظم پاکستان سے اس بات کو پوچھے گی کہ سر یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ جی وہ پیمرائی کو آرڈر دیں گے نا، انہوں نے پیمرا کو آرڈر نہیں دیا، پیمرا یہ کہہ رہا ہے. تو پھر کیا میں نہ ہی سمجھے میرا. آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، میں تو بہت معصومانہ بات چلو جی مظہر عباس صاحب بتائے جی. دیکھیے وسیم، سیدھی سی بات ہے، پاکستان میں چینلز آف ایئر جو ہے وہ کئی مرتبہ مثالیں سامنے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا چینل جیو کیبل آپریٹرز کو ڈائریکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور کہاں سے کہا جاتا ہے یہ مجھے اور آپ سب کو پتا ہے. اور 2007 میں بھی ہم نے دیکھا تھا ایمرجنسی کے دوران، کیمرا کو بعد میں پتا چلا تھا چینلز آف ایئر ہو گئے تھے، لیکن کیبل آپریٹر بہت آسانی سے نہیں بچ سکتے. دیکھیے کیبل آپریٹر جب کسی چینل کو دوسرے نمبر چینج کرتا ہے نا، تو اسے جو اس کے کلائنٹس ہیں ان کو پہلے انڈر دا لا میں بتا رہا ہوں کہ ان کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے، انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس چینل کو فلاں جگہ کر رہے ہیں. یہ چیز ہمارے یہاں چونکہ ہمیں اگنورینس آف لا ہے تو ہم اس چیز کو فالو کرتے نہیں ہیں، نہ شہری کرتے ہیں. میں کیبل آپریٹر کو فون کر کے پوچھتا ہوں بھائی میرا چینل 4 نمبر پہ آ رہا تھا، آپ نے اس کو 40 نمبر پہ کیسے کر دیا؟ میں تو اسے 4 نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیبل آپریٹر پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کو اسی نمبر پہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کیبل آپریٹر اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پہ چینل کو ادھر ادھر کریں. اسی طرح آف ایئر کرنا ایک دم ٹرانسمیشن کو سسپینڈ کرنا. کیا پیمرا نے جب یہ خبر آئی کہ کیبل آپریٹر کے چینل آف ایئر ہو گئے ہیں، پیمرا نے اب خود کیبل آپریٹر سے یہ پوچھا کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ چینل کیسے وہ ہو گیا ہے، سسپینڈ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. پھر اب یہ این او سی والی بات آ گئی. یہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ این او سی جو ہے اس کا جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے. اور یہ اس وقت بھی کہا گیا تھا، اس وقت بھی ہماری طرف سے جرنلسٹ یونین کی طرف سے کنسرن شو کی گئی تھی جب یہ سیکیورٹی کلیئرنس والی بات آئی تھی. کیونکہ سیکیورٹی کلیئرنس کے نام پہ یا اس کے نام پہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی. جی آپ نے کہہ دیا سیکیورٹی کلیئرنس، تو اب کورٹ نے یہ جب این او سی والا معاملہ آئے گا تو کورٹ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی وہ انٹیلیجنس رپورٹ جس کی بنیاد پہ چینل کی این او سی کینسل کی گئی وہ کیا آئی ہیں، وہ کون سی نیگیٹو رپورٹس آئی ہیں اس میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ شیلا صاحبہ کو بھی اور دوسرے بھی سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی جماعتوں کو اس بات پر کھل کر مذمت کرنی چاہیے کہ اس طرح آپ چینل کو، اور ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ چینلز کی ٹرانسمیشن ختم کر دی جاتی ہیں، چینل کو جو ہے بین کر دیا جاتا ہے، اینکرز کو بین کر دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہی ہیں. اب اس میں ایک بدقسمتی کا پہلو یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کا حصہ رہے ہیں. ہم خود بھی ایک دوسرے کی ٹرانسمیشن جب بند ہوتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. ہم خود بھی ایک دوسرے اینکرز کو، اپنے ہی کولیگز کے بارے میں ہم طرح طرح کے القاب ادا کرتے رہے ہیں ماضی میں. تو ہمیں خود بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب حکومتیں کرتی ہیں یا کوئی بھی قوت کرتی ہے اس طرح کسی بھی چینل کے خلاف کارروائی کرتی ہے، کسی اینکر کے خلاف کارروائی کرتی ہے، تو مجھے اس پہ جشن نہیں منانا چاہیے. بالکل صحیح بات. کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے
کہ ہم کس حد تک جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو کچھ اینکرز جو ہیں جو ویلاگس کے جو زبان استعمال کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے علاوہ حوالے سے, پرسنل اٹیک کے حوالے سے, یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. آپ تنقید کریں, ٹکا کے تنقید کریں, لیکن یہ کیا الفاظ ہیں, یہ بالکل صحیح بات, کسی کی تصدیق نہیں, 100% ایگری, بالکل صحیح بات. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب ہم سیاست دانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ غداری کا, انڈین ایجنٹ ہونے کا یہ سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں ایک دوسرے کو, تو ہمیں بھی یہ مہربانی کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو کبھی گستاخ کا کبھی غدار کا سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. 100% ایگری. عثمان ڈار صاحب اس پہ آپ بھی فتویٰ فیکٹری, ہاں بالکل صحیح بات ہے, اس کا تدارک اس کا مطلب میرا بس چلے, میں کہوں آگ لگانا ہے بھائی اس فیکٹری کو, کہ مطلب میں کیسے بتا سکتا ہوں کون اچھا مسلمان ہے کون برا مسلمان ہے, مجھے رائٹ کس نے دیا کہ بتاؤں کون محب وطن ہے کون غدار ہے. یہ عجیب ایک معاملہ بس چل پڑا ہے, اور بس اللہ بہتر یہ کون شرک کر رہا ہے, جی دیکھیں, ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کون شرک کر رہا ہے, آئی ایگری, کون کلمہ صحیح پڑھ رہا ہے, میں کیا کہوں. عثمان ڈار صاحب بتائیے. اور یہ گل صاحب بھی بادشاہ آدمی ہے, ڈار صاحب کیا کرتے ہیں گل صاحب بھی, مطلب چلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز گل ایک بہانہ ہے. اے آر وائی تو گزشتہ 4 ماہ سے حکومت کی رڈار پہ تھا, اور اے آر وائی کو سزا کس بات کی پاکستانیوں دی جا رہی ہے. اگر آج اے آر وائی حکومت کی نالائکیاں اور نہلیاں دکھانا بند کر دے, حق اور سچ کے آواز کا خود ہی گلا دبا دے, عمران خان کا نہلیاں تو پہلے بھی نہیں دکھا رہا تھا. آپ دیکھیں نا شیلہ رضا صاحب, آپ کیا دکھائے گا 4 مہینے میں, اور آپ بولتی ہیں میں خاموش رہتا ہوں, تو پلیز آپ جب بھی ٹاک شو میں آتی ہیں آپ انٹرپٹ کرتی ہیں, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ میری باری اگر مجھے بولنے دیں. آپ تو مجھے پریڈیٹرز کہتے ہیں, نہیں موٹی موٹی فائل نہیں, پسند نہیں آ رہی بات. ان کے دور میں کیا ہو سارے رہا ہے, نمبر تو ریٹنگ واضح ہے کہ لوگوں کا رجحان کس طرف ہے, اس کو چھوڑے نا. آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اگلی ہیئرنگ آئے, اور میں اپنے قابل احترام جو بھی بینچ ہے, جج صاحبان مجھے سن رہے ہیں, اس قوم کے لیے بھی قابل احترام ہے, سیک کریں پیمرا کے چیئرمین کو, اور جہاں جس صوبے میں کیبل آپریٹرز اے آر وائی چینل کو نہیں دکھا رہے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آرز ہونی چاہیے. اور وسیم میں گارنٹی کرتا ہوں پنجاب اور کے پی میں یہ سندھ ہائی کورٹ حکم جاری کرے کیبل آپریٹرز کے خلاف ایف آئی آر دینے میں, وہاں ایف آئی آر درج ہوں گی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. سندھ میں ان کی حکومت ہے, ان کی ذمہ داری ہے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کورٹ پہ ہماری مقصد کوئی کیا کہتے ہیں پیمرا کی طرف سے ہدایات جاری نہیں کی گئی, اور یہ کیبل آپریٹر سارا کچھ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک فٹ بال بنایا ہوا ہے ایئر وائی کو, انہوں نے کبھی کیبل آپریٹر کو پاس دے دیتے ہیں, کبھی پیمرا کو پاس دے دیتے ہیں, اور اسی طرح ٹائم بائی کر رہے ہیں. 4000 خاندانوں کا روزگار اس وقت رسک میں ہے, اے آر وائی میں ایٹ سٹیک ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں سلمان اقبال کو, اے آر وائی فیملی کو, جنہوں نے ابھی تک چٹان کی طرح کھڑے ہیں, اور کوئی ایک بندہ ابھی تک انہوں نے نہیں نکالا ہے کہ جی 4000 کا ایک آ گیا چینل ابھی چل نہیں رہا, ایڈز نہیں مل رہی, ایک چینل کیسے سروائیو کر سکتا ہے, اور وہ کھڑے ہیں ابھی تک. یہ میں سمجھتا ہوں شرم آنی چاہیے اس حکومت کو. یہ بات کر رہی تھی جی کہ پریڈیٹرز کہا گیا تھا, مجھے بتائیں عمران خان کے دور میں کسی اینکر کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہوں؟ 1.5 درجن پرچے ہوئے ہیں ارشد شریف پہ, عمران ریاض پہ, صابر شاکر پہ, سمی ابراہیم پہ, ایاز میر پہ, نام لیتے جائیں, ایک لمبی فہرست ہے. شائلہ رضا صاحبہ بتائیں کبھی این او سی کینسل ہوا ہو؟ آمریت کے دور میں ایسا نہیں ہوا, ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں ایسا نہیں ہوا. پلیز میں آپ کو پرائم کے حوالے دے دوں گا کہ 11 تارے کتنے پرائم ہوئے ہیں, پاور پلے کے کتنے پرائم ہوئے ہیں, آف دا ریکارڈ کے کتنے پرائم ہوئے ہیں, جس نے عمران خان کی حکومت پہ تنقید کی ہے. خیر آپ بتائیے, پھر میں کنکلوڈ کرتا ہوں آخری 1 منٹ. جی میں بات کر لیتی ہوں, اگر ان کی تقریر ختم ہو گئی ہو تو میں بات کر لوں. میرا یہ کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. عمران کے دور میں لوگوں نے پکوڑے بیچے ہیں, جرنلسٹ نے, جن کو نکالا گیا ہے اور وہ یوٹیوب پہ اپنے چینلز بنانے پہ مجبور ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کو تضحیک کا سامنا کرنا پڑا ہے انٹرنیشنلی, جو کچھ انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا ہے. لیکن کسی بھی دور میں اگر میڈیا کے ساتھ, چینلز کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. آپ کے چینل پہ بیٹھی ہوئی ہوں اپنی پارٹی کی پوری اجازت کے ساتھ, پورے اس کے ساتھ کہ ہمیں چینلز پہ, میڈیا پہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. ہاں یہ چینلز کا اپنا کردار ہے کہ وہ کتنے بائزڈ ہوتے ہیں, کیسے اپنے اینکر رکھتے ہیں,
کہ اس طرح سے اپنی ریٹنگ کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا کردار ہے. And you have all the right to لیکن disagree with any حکومتوں کا channel. کام Let it be نہیں ARY. But yes, اس کا جواب بندش حکومت نہیں کا ہے. یہ کام نہیں ہوتا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب انہوں نے پیمرا کو بلا ہی لیا ہے تو میں ان کو پیمرا ہر طرح سے جواب دے ہے. اور میں کسی ایسے اسٹیپ کی تائید نہیں کرتا. صحیح. ٹورڈز دی اینڈ مظہر عباس صاحب، یہ آپ کو بطور مجموعی کیا لگ رہا ہے یہ عمران خان صاحب کی نااہلی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ بعید امکان ہے یا بالکل ممکن ہے؟ بس آخری 1 منٹ آپ کو اور عثمان ڈار صاحب کا کامنٹ بس ختم کر رہے ہیں. نہیں، مجھے نہیں لگ رہا. اور دیکھیے اگر عمران خان کی نااہلی ہو بھی گئی تو عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہے. اوکے عثمان ڈار صاحب، دیکھیں مائنس عمران خان پاکستان میں جمہوریت چل ہی نہیں سکتی ہے. اگر یہ کسی بھی الیکشن کمیشن کا یا جمہوریت کا نام ہی عمران خان سہارا لیتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان الحمدللہ وہاں سے فیصلے آ رہے ہیں. یہ فکر نہ کریں، یہ عوام کے میدان میں آئیں، وہاں مقابلہ کریں عمران خان کا آ کے. یہ کیا توشہ خانہ کے پیچھے چھپ رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جا کے؟ تو آئیں الیکشن لڑتے ہیں، پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے، الیکشن کمیشن میں تو آپ کی پارٹی کا اکبر ایس بابر گیا ہے نا. کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے. اب رات کو بھی ان کو خوابوں میں بھی عمران خان نظر آتا ہے پاکستانیوں، کہتے تھے سلیکٹڈ ہے. ہم تو نہیں کہتے، ظہیر الاسلام کہہ رہے ہیں کہ وہ لے کر آئے. الیکشن کمیشن آپ نے لگایا، ابھی بھی کوئی شک رہا ہے اور الیکشن کمیشن میں گئے بھی کوئی شک. اب ظہیر الاسلام فکر نہیں کریں گے، ہم تو نہیں کہہ رہے. بہت شکریہ. یہ اگلے ماہ پتہ چلے گا جب کراچی میں الیکشن میں اکبر ایس بابر گئے. چلو جی، بہت شکریہ ہم کا، بہت شکریہ. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا معاملات نکل کے سامنے آتے ہیں. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.